हेलो, मैं जेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूं और हम खुदा की हैकलों पर एक खास सीरीज में हैं। आज हम कोहे सीना और खैमा इज्तमा तक पहुंचेंगे और इस पर खसूसी नजर डालेंगे। अब तक इस सीरीज में हमने देखा है कि हैकलें अमूमन पहाड़ों से मुंसलिक होती हैं और आप देखते हैं कि पहाड़ की बुलंदी पाकीज़गी की अलामत है और इस तस्वर की असल तस्वीर हैकल है। आसमानी हैकल जिसे पहाड़ कहा जाता है, इसकी शक्ल भी पहाड़ की तरह है। अब जमीनी हैकल कोहे सयून पर थी, लेकिन ये सिर्फ एक अक्स या परछाई थी आसमानी हैकल की जो आसमानी कोहे सयून पर है। हम इसके बारे में इब्रानियों 12 में पढ़ते हैं, बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पहलोटों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सबके मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों। और चूंकि हैकल आप देखते हैं खुदा का मस्कन है जहां खुदा अपने लोगों के साथ रहता है, तो तारीफ के मुताबिक आसमानी यरूशलेम जो कोहे सयून है दरअसल खुदा की आसमानी हैकल है। दूसरे लफ्जों में सारा आसमान खुदा का खास मस्कन है। यस्सु ने इसे बाप का घर कहा और इस तरह आसमानी हैकल दरअसल सारा आसमान है और इसकी मरकजी खसूसियत एक पहाड़ है। देखें, इस तरह आसमानी हैकल दरअसल सारा आसमान है और इसकी मरकजी खसूसियत एक पहाड़ है जिसे कोहे सयून कहा जाता है, यानी आसमानी यरूशलेम। और ये निजात याफ्ता इंसानों और फरिश्तों का अबदी घर है और साथ ही ये खुदा का घर है, खुदा की हजूरी। और हम इस आसमानी पहाड़ी शहर को बाइबल के आखिरी 2 अबवाब में वाज़िया तौर पर जाहिर होता हुआ देखते हैं। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो, जहां मसीह और उसकी दुल्हन हमेशा के लिए इकट्ठे रहेंगे। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। 9वीं आयत, आ मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह और एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। मुकद्दस यरूशलेम खुदा की तरफ से आसमान से उतर रहा है और इस पर खुदा का जलाल है। और ये शहर, जैसा कि आप देखते हैं, खुदा की आसमानी हैकल है। और फिर 16 आयत में लिखा है, और शहर चकोर वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, यानी मुरब्बा बुनियाद। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला, जो तकरीबन 1500 मील बनता है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उसकी ऊंचाई भी 1500 मील है, क्योंकि लिखा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। लेकिन बाइबल कहती है कि उसकी शक्ल एक पहाड़ की तरह है, तो दरअसल ये चोटी तक जाती है और खुदा का तख्त चोटी पर है। दूसरे अल्फाज में उसकी शक्ल मुरब्बा बुनियाद वाले अहराम की तरह है। फिर आयत 22 में है, उसमें मैंने कोई मकदस ना देखा। इसकी वजह यह है कि सारी चीजें खुदा का मकदस हैं। खुदा का तख्त चोटी पर है, पहाड़ की बुलंद तरीन जगह पर, मुकद्दस तरीन मकाम पर, और वहां से खुदा की जिंदगी का दरिया बहता है जो पूरी पहाड़ी शहर को सैराब करता है, जिसमें जिंदगी का दरख्त भी शामिल है। और जो शहर हर जगह जाहिर होता है बहुत से दरख्तों की सूरत में, और सब अपने अपने फल लाते हैं। हम ये मुकाशफा 22 में पढ़ते हैं, फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। इसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदा उसकी इबादत करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। और इस तरह ये पहाड़ी शहर जहां खुदा के खादम उसकी हजूरी में रहते हैं, बाग की खसूसियात भी रखते हैं, क्योंकि जिंदगी का दरख्त और दरिया हर जगह है। तो ये एक पहाड़ी बागीचा शहर है। और अब हम मुकद्दस मकाम को हिजकिय्याल 28 में देखते हैं, जिसमें लूसीफर को आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया।
تو अदन में बाग़े खुदा में रहा करता था, पर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। और तूने गुनाह किया, इसीलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया, और तुझे साया अफगन करोबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। और इसकी एक मतवाजी आयत यसाया 14 में है, जहां लिखा है, ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर आसमान पर पटका गया। तो तू अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। अब ये लफ्जी तौर पर है आसमान पर, मैं ऊपर जाता हूं। यही शैतान ने कहा, आसमान पर मैं ऊपर जाता हूं। दूसरे अल्फाज में वो पहले ही आसमान पर था। हकीकत में सबसे ऊंची जगह पर चढ़ना चाहता है, जो खुदा का तख्त है। वो कहता है, मैं अपना तख्त सितारों से, दूसरे फरिश्तों से बुलंद करूंगा। और लिखा है, मैं जमात की पहाड़ की चोटी पर भी बैठूंगा। तो उस पहाड़ पर जमात, खुदा के खादम उस पहाड़ पर बसते हैं, लेकिन वो चाहता था कि उसका तख्त उस पहाड़ की चोटी पर हो जहां खुदा का तख्त है। उसने ये भी कहा, मैं बादलों की बुलंदियों से ऊपर चढ़ूंगा, जलाल के बादलों से, मैं सबसे बुलंद के मानिंद होऊंगा। वो चाहता था कि खुदा की जगह पर, उस पहाड़ की चोटी पर बैठे जो कि खुदा का तख्त है। उसके दिल में ख्याल आया कि वो खुदा के तख्त पर बैठेगा, जो कि उस पहाड़ पर वाक़या है जहां खुदा का तख्त है। इससे साबित होता है कि तख्त आसमान में खुदा के उस मुकद्दस पहाड़ की चोटी पर है। दीगर हवाले, आसमान में मुकद्दस पहाड़, उसकी आसमानी हैकल, खुदा की असल सकूनत गाह के बारे में बात करते हैं। और अगरचा ये हवाले जमीनी कोहे सयून पर, जमीनी हैकल पर भी कुछ इत्तलाक रखते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये उसकी आसमानी हैकल पर, आसमानी कोहे सयून पर लागू होते हैं। मिसाल के तौर पर ज़बूर 15 में लिखा है, ऐ खुदावन, तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सकूनत करेगा। गौर करें, कौन उसके मुकद्दस पर सकूनत करेगा। आसमानी खैमा या हैकल को मुकद्दस पहाड़ी या पहाड़ के साथ मुंसलिक किया गया है। गौर करें, ज़बूर 22:3 में, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा। तो आसमानी हैकल, मुकद्दस मकाम, उसकी मुकद्दस पहाड़ी के तौर पर बयान किया गया है। और फिर इस सवाल का जवाब यह है कि आसमान पर कौन चढ़ सकता है। वो जिसके हाथ साफ और दिल पाक हो, और जिसने अपनी जिंदगी बुतों के लिए मखसूस ना की हो। ज़बूर 3:4 में, मैं बुलंद आवाज से खुदावन के हजूर फरियाद करता हूं, और वो अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। आसमान से, ये उस मुकद्दस मकाम की बात कर रहा है। दरअसल ये दाऊद ने तब कहा जब हैकल नहीं बनी थी, और जब मैं खुदावन से फरियाद करता हूं तो वो मेरी सुनता है। ज़बूर 2:1 में लिखा है, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सिर्फ अराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मुजहक्का उड़ाएगा। वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा, वो अपने कहरे शदीद में उनको परेशान करेगा। और खुदा यही फरमाता है, फिर भी मैं अपने बादशाह यानी यस्सु को अपने मकदस कोहे सयून पर मुकर्रर किया है। ये आसमानी मुकद्दस पहाड़ खुदा के आसमानी तख्त की बात हो रही है। ये उस हकीकत की बात है कि यस्सु आसमान पर चढ़ गया और खुदा के दाहिने हाथ बैठ गया। वो बादशाह है इब्ने आदम, जो इब्ने खुदा है। वो कोहे सयून के मुकद्दस पहाड़ पर तख्त नशीन हो चुका है। और फिर खुद यस्सु फरमाता है और वजाहत करता है कि ये कैसे हुआ। मैं उस फरमान को बयान करूंगा। ये वो फरमान है जो खुदा ने यस्सु पर उस वक्त फरमाया जब उसने इसे मुर्दों में से जिंदा किया और सरफराज किया। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। अब हम जानते हैं कि यह कयामत के वक्त पूरा हुआ, क्योंकि अमाल 13:33 में लिखा है कि खुदा ने यस्सु को जिलाकर हमारी औलाद के लिए उसी वादे को पूरा किया। चुनाचा दूसरे मजमूर में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। बस कयामत के वक्त खुदा ने ये इल्फाज कहे कि वो पैदा हुआ और मुर्दों में से जिंदा हुआ, और फिर इसे आसमान और जमीन पर सारा इख्तियार दिया गया। और फिर फरमाया, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास और जमीन की इंतहा को तेरी मलकियत बना दूंगा। और यस्सु के पास कुल इख्तियार है।
اور وہ فرماتا ہے تم انہیں لوہے کی چھڑی سے توڑو گے، تم انہیں کمہار کے برتن کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے۔ یہ مسیح کا عروج ہے جب اسے ہر نام سے بلند نام دیا گیا، اور وہ سب ریاستوں اور طاقتوں سے بہت بلند کیا گیا اور خدا کے دہنے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ خدا اور انسان یسوع مسیح، اور خدا نے اسے اپنے مقدس پہاڑ پر بادشاہ کے طور پر قائم کیا ہے۔ خدا کا شکر ہو، اسے کل اختیار دیا گیا۔ دانیل 7 میں بھی ابن آدم کے تخت پر آنے اور زمین کی سب قوموں پر ہمیشہ کی سلطنت حاصل کرنے کا ذکر ہے، اور یہ مسیح کے عروج کے وقت ہوا۔ اور پھر اس کے جواب میں 10 آیت میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ میں اسے پڑھتا ہوں۔ پس اب اے بادشاہو، دانش مند بنو، اے زمین کی عدالت کرنے والو، تربیت پاؤ۔ دوسرے الفاظ میں، اب لوگوں کے پاس انتخاب ہے، اگر تم اس پر بھروسہ کرو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی کی برکت ملے گی۔ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے، اس کی پرستش کرو، وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں، لوگوں کے پاس انتخاب ہے، تم اس پر بھروسہ کرو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی کی برکت ملے گی۔ لیکن اگر تم بیٹے کی عبادت نہ کرو اور اسے خداوند کے طور پر قبول نہ کرو تو تم اس کی عدالت کے حقدار ہوگے۔ اور یہ آسمانی ہیکل کی مثالیں ہیں جنہیں خدا کے مقدس پہاڑ اس کے مقدس ٹیلے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ زمینی ہیکلیں آسمانی ہیکل کی تصویریں ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پہلی ہیکل عدن تھی جس کے مغربی جانب کوہ عدن تھا۔ اس کی چوٹی سے، جو کہ مقدس ترین مقام کی مانند ہے، ایک دریا بہہ کر عدن کے باغ میں پہاڑی ڈھلوان پر اترتا تھا، جو کہ پہاڑ کی ڈھلوان پر ایک چبوترے کی طرح ہے، اور یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں خدا نے آدم اور حوا کو رہنے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے رکھا۔ اور اس باغ سے یہ دریا 4 بڑے دریاؤں میں تقسیم ہو کر باہر نکلتا تھا۔ ویسے یہ بالکل آسمانی ہیکل کی طرح ہے، کیونکہ چوٹی یعنی تخت سے زندگی کا دریا بہتا ہے، اور چونکہ شہر 4 طرفہ ہے، اسی لیے یہ دریا 4 اہم سمتوں میں بہتا ہے۔ عدن سے نکلنے والا یہ دریا باقی عدن کو سیراب کرتا تھا، جو مزید مشرق کی طرف تھا، اور یہ بیرونی صحن کی طرح ہے، اور پھر یہ دریا باقی زمین کو سیراب کرتے تھے۔ پس عدن اونچی جگہ مقدس زمین پر تھا، جہاں خدا کی حضوری خاص طور پر موجود تھی۔ دوسرے لفظوں میں، عدن خدا کی پہلی زمینی ہیکل تھی، اور بعد کی زمینی ہیکلیں عدن کے نمونہ پر بنائی گئیں، جیسا کہ اس کا پہاڑ پر واقع ہونا، باغ کی پناہ گاہ ہونا، کروبیوں کی موجودگی، تقدیس کے 3 درجے، مقدس ترین مقام، مقدس جگہ اور بیرونی صحن، یہ سب مستقبل کی ہیکل کے ڈیزائن میں شامل ہیں۔ اور مغرب مشرق کی سمت، جس سے سب مقدس جگہ مغرب میں ہے، جو خدا کی حضوری سے مشرق کی طرف واقع ہے۔ لہٰذا خدا کے قریب جانے کے لیے آپ مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں، اور آپ یہ مستقبل کی ہیکلوں میں دیکھیں گے۔ ہم پہاڑوں کی وابستگی کو بھی اگلی زمینی ہیکل میں دیکھتے ہیں، جو کہ کوہ سینا پر خیمہ اجتماع ہے۔ جب موسیٰ 40 سال کی عمر میں فرعون سے بھاگا تو وہ مدیان میں گیا، جو سعودی عرب میں ہے، اور یترو کی بیٹی سے شادی کی اور چرواہا بن گیا۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی، جو مدیان کا کاہن تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا، جو کہ مقدس پہاڑ تھا۔ اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تو خدا نے اس جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار۔ ہم دیکھیں گے کہ کوہ سینا ایک وقت کے لیے خدا کی ہیکل بن جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس جگہ ہے، اور وہ موسیٰ کو بنی اسرائیل کو نجات دلانے کا حکم دیتا ہے۔ نوٹ کریں کہ کوہ سینا کو خدا کا پہاڑ کہا گیا۔ یہ پہاڑ خدا کی ہیکل کی طرح ایک مقدس جگہ ہے، جہاں اسرائیل خدا کی حضوری میں اس کی عبادت اور خدمت کریں گے۔ اب یہ ضرور مدیان میں تھا، جو سعودی عرب کے شمال مغرب کونے میں خلیج عقبہ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ یترو الباد میں رہتا تھا، جو ایک نخلستانی قصبہ ہے۔ اب مدیان میں الباد کے قریب جو مرکزی پہاڑی سلسلہ ہے،
وہ جبل اللوز ہے جس کا مطلب ہے باداموں کا پہاڑ، اور خاص طور پر ایک پہاڑ جبل مکلا جس کا مطلب ہے جلا ہوا پہاڑ اصل کوہ سینا کے لیے مضبوط امیدوار ہے، کیونکہ اس کی چوٹی مکمل طور پر آگ سے جلی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال نئے عہد نامہ میں گلتیوں 4:25 میں کوہ سینا کے عرب میں ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، اور اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ پولس کوہ سینا کو ہاجرہ اور اسماعیل سے جوڑ رہا ہے جو جزیرہ نما سینا کے مشرق میں رہتے تھے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوہ سینا سعودی عرب میں ہے۔ وہ سعودی عرب میں واقع کوہ سینا کی طرف اشارہ کر رہا ہے، نہ کہ جزیرہ نما سینا میں جہاں روایتی کوہ سینا ہے، جس کی غلط شناخت 4 صدی میں قسطنطینیہ کی والدہ ہیلینا نے کی تھی۔ تو اس سے آپ کو الجھن میں نہ ڈالیں۔ خروج کے بعد اسرائیل نے جزیرہ نما سینا عبور کیا، پھر خلیج عقبہ کو عبور کیا جہاں مصری فوج غرق ہو گئی، پھر وہ خدا کے پہاڑ کی طرف مدیان میں گئے جہاں یترو رہتا تھا۔ اسی لیے خروج 5:18 میں لکھا ہے، اور موسیٰ کا خسر یترو کے بیٹوں اور بیوی کو لے کر موسیٰ کے پاس اس بیابان میں آیا جہاں خدا کے پہاڑ کے پاس اس کا ڈیرا لگا تھا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے پہاڑ کے سامنے وہاں خیمہ زن کیا، اور موسیٰ خدا کے پاس گیا اور خداوند نے پہاڑ سے اسے پکارا۔ غور کریں کہ اب خدا نے اس پہاڑ کو اپنی عارضی رہائش گاہ یا ہیکل بنا لیا ہے۔ اس طرح خدا واقعی طور پر کوہ سینا کی چوٹی پر رہتا اور بات کرتا تھا۔ یہ بالکل مقدس ترین مقام کی طرح ہے، اور موسیٰ خدا کے قریب جانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ خدا نے موسیٰ سے آیت 11 میں کہا، اور تیسرے دن تیار رہیں کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا، اور تو لوگوں کے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار، تم نہ اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا۔ جو کوئی پہاڑ کو چھوئے، دیکھیں جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے، کیونکہ خدا کی پاکیزگی کی وجہ سے جو خدا کی حضوری سے آتی ہے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کی دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا، اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا، اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دے، تاں ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں اور ان میں سے بتھیرے ہلاک ہو جائیں۔ اور کاہن بھی جو خداوند کے نزدیک آیا کرتے ہیں اپنے تئیں پاک کریں۔ دیکھیں، کاہنوں کو دراصل پہاڑ کی بنیاد کے قریب جانے کی اجازت تھی جہاں قربان گاہ تھی، اور باقی لوگوں کو مزید دور جانا پڑتا تھا، لیکن اگر کاہن مقدس نہ ہوتے تو وہ بھی خطرے میں تھے۔ پھر خروج 20 باب میں خدا نے 10 احکام سب لوگوں کی سماعت میں بیان کیے، اور لکھا ہے، اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ سے کہنے لگے، تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے، تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ وہ خدا کی قدرت اور عظمت سے اس قدر باخبر تھے، اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے، اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی۔ اور پھر خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر مزید ہدایات دی، اور اسے ہم خروج 20 سے 23 تک دیکھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اگلی ملاقات کے لیے خدا کے ساتھ منصوبہ بنایا، اور یہ خروج 24:1 میں ہے۔ اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو لے کر خداوند کے پاس اوپر آ، اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا۔ اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے، پر وہ نزدیک نہ آئیں۔ تو غور کریں، یہاں تقدیس کے مختلف درجے ہیں۔ لوگ پہاڑ کی بنیاد کے قریب بھی آنے کی اجازت نہیں رکھتے تھے۔ صرف موسیٰ ہی خداوند کے بالکل قریب جا سکتا تھا جو چوٹی پر مقدس ترین مقام میں تھا، لیکن 70 بزرگ اور ہارون آدھے راستے تک جا سکتے تھے جو مقدس مقام کی طرح ہے۔ یہ ایک میدان کی طرح ہے، یہ مقدس علاقہ ہے۔ اور پھر کاہن پہاڑ کی بنیاد پر جہاں قربان گاہ تھی اور خدمت کرتے تھے،
اور باقی لوگ سرحدی پتھر کے باہر ہی رہتے تھے، تو یہاں مختلف درجات کی پاکیزگی ہے، اور اس موقع پر لوگوں نے عہد کی تصدیق کی، لوگوں نے اسے منتخب کر لیا۔ چنانچہ لکھا ہے، اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے۔ اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے۔ پس قربان گاہ کسی بھی ہیکل کا لازمی حصہ ہے، اگر گناہ ہو، کیونکہ قربانی اور خون کے بغیر خدا کے قریب نہیں جا سکتے۔ پہاڑ کے دامن میں یہ قربان گاہ اس ہیکل کا بیرونی صحن تھا۔ پھر لکھا ہے، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے گزرانے، اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر بانسوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ عہد خون کا عہد ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ اور یہ اسرائیل کے نمائندے ہیں جو خدا کے ساتھ عہد کی ضیافت کر رہے ہیں، اور یہ پہاڑ کے درمیان میں تھا، جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ کوہ سینا پر ایک ہموار جگہ ہے جہاں انہوں نے خدا کے ساتھ مقدس مقام میں کھانا کھایا، لیکن صرف موسیٰ ہی اوپر جا سکتا تھا مقدس ترین مقام تک جہاں خدا کا جلال تھا، اور وہیں خدا نے موسیٰ سے اوپر ملاقات کی اور اپنے احکام دیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کے 3 درجے ہیں، سب سے اوپر مقدس ترین مقام، درمیان میں ہموار جگہ جو مقدس مقام ہے، اور نیچے بیرونی صحن۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوا اٹھے، اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا، اور بزرگوں سے کہا گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تو ہمارے لیے یہی ٹھہرے رہو۔ یہ پہاڑ کے درمیان ہموار جگہ پر تھا جب تک یہ تمہارے پاس واپس نہ آئے۔ تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا، اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی، اور خداوند کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا، اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑوں کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا۔ اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ اور اس دوران اس نے خیمہ اجتماع کے سب احکام دیے جو باب 25 سے 31 تک ہیں، اور آخر میں یہ کہا، اور پھر اس کے آخر میں اس نے موسیٰ کو پتھر کی تختیوں پر 10 احکام لکھ کر دیے۔ اور خیمہ اجتماع کی ہدایات یہ واضح ہے کہ اس کی سمت بھی مشرق سے مغرب کی طرف ہو گئی۔ مقدس ترین مقام مغرب میں اور بیرونی صحن مشرق میں ہوگا، بالکل باغ عدن کی طرح۔ اور اس طرح کوہ سینا بھی اسی مشرق مغرب محور پر تھا، پہاڑ کی چوٹی مغرب میں، اور اسرائیل کی مشرق کی طرف خیمہ زن تھا۔ تو یہ 1 سال کے لیے ہیکل کی مانند تھا، کوہ سینا ہی ہیکل تھی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں ایک ندی یا چشمہ تھا جو پہاڑ سے بہتا تھا اور لوگوں کو پانی فراہم کرتا تھا۔ کہا گیا ہے کہ وہ ندی جو پہاڑ سے بہتی تھی، خیمہ اجتماع کا مقصد خروج 25:8 میں بیان کیا گیا ہے، کوہ سینا ہی ہیکل تھی۔ آئیے ہم خروج 25 باب میں سے پڑھتے ہیں۔ اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ خدا نے انہیں ایسا ہی کرنے کے لیے کہا تھا کہ جس طرح میں تمہیں دکھاؤں گا تم اسے اسی طرح بنانا، اسی کے مطابق تم خیمہ اجتماع اور اس کے تمام ساز و سامان کا نمونہ بناؤ گے۔ پس خدا نے کوہ سینا کو اپنا مقدس بنایا تاکہ وہ اپنے عہد کے لوگوں سے ملاقات کرے۔ یہ 1 سال تک کارآمد رہا، لیکن مستقل مقدس کے لیے موضوع نہیں تھا، کیونکہ انہیں وعدے کی سرزمین کی طرف سفر کرنا تھا۔ اسی لیے انہیں ایک متحرک مقدس کی ضرورت تھی جو خیمہ اجتماع تھا، تاکہ خدا ان کے درمیان سکونت اختیار کر سکے۔ اور خدا اپنے خیمہ میں ان کے درمیان رہتا تھا،
اور بنی اسرائیل اس کے ارد گرد خیمہ زن تھے۔ جب وقت آیا کہ وہ خداوند کے حضور کوہ سینا پر قیام کریں تو اس کا اختتام ہوا، اور خدا نے اپنی حضوری کو کوہ سینا کی چوٹی سے خیمہ اجتماع کے مقدس ترین مقام میں منتقل کر دیا۔ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو جو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا، اور موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہ کرتے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا، اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی، تو خدا ان کے درمیان رہتا تھا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے خیمہ اجتماع میں اب وہ ان سے کوہ سینا کی چوٹی سے نہیں بولتا تھا بلکہ اپنے زمینی تخت سے بولتا تھا جو کہ پاک ترین مقام تھا۔ اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کو اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو اس عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں اپنے اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ اور خدا اس مقام پر اپنے تخت پر بیٹھا ہے، آسمانی کوہ سیون پر جہاں سے زندگی کی نہر بہتی ہے۔ اور یہ پہلی زمینی ہیکل تھی جسے کوہ سیون کے مطابق بنایا گیا، جو کہ آسمانی ہیکل کا نمونہ ہے، جہاں خدا اپنے تخت پر اس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے، یعنی آسمانی کوہ سیون پر جہاں سے زندگی کا دریا بہتا ہے۔ اور عبرانیوں 12 میں خدا نے پرانے عہد کے تحت کوہ سینا کے عارضی پہاڑی ہیکل کا موازنہ آسمانی کوہ سیون سے کیا ہے، جس تک ہمیں نئے عہد کے ذریعے یسوع کے وسیلہ سے رسائی حاصل ہے۔ اور لکھا ہے تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممکن تھا اور جو آگ سے جلتا تھا۔ اور پھر لکھا ہے بلکہ تم کوہ سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتے جو کہ نئے عہد نامے میں ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ سینا خدا کی ہیکلوں میں سے ایک تھا اور پھر وہ خیمہ اجتماع میں تبدیل ہو گیا۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.